पहले वहां सर्विस पर था। गांव में एक वबा फैली जोरदार, मैं भी वहां मौजूद था, हमारे घर में भी लोग बीमार थे, यानी हर घर में 2-4 लोग खाटले पर पड़े हालत ऐसी, कोई रास्ता नहीं। सुबह शाम हर नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हाथ में गामले में मस्जिद ले देखिए इमाम साहिब ही सब कुछ होता है, लाइन पूरी लगी रहती थी दुआ में। कई महीने गुजर गए, मैं भी बहुत परेशान, वो लोग भी परेशान। एक दिन गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग सब इकट्ठा मस्जिद में आ गए। वहां तो बापू सबको बोलते, बोले बापू कोई रास्ता बताओ। मैं भी परेशान, मैंने कहा एक मेरे समझ में एक बात आती है, अगर करना चाहो तो कर लो, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। कहा क्या? कहा तुम्हारे गांव में आले रसूल है कि कहा नहीं है? कहा कहीं से ला करके बसा दो, शिफाए आजिला और कामिला तुम्हें मिल जाएगी, और जब तक वो यहाँ मौजूद रहेगा वबा यहाँ आ नहीं सकती है, गांव के सरहद पर पहुंच करके दम तोड़ देगी। गए और ला करके ठहराया वहां, सालों तक वो रहे, और उनके आते ही लोगों को शिफा और वो बला मुसीबतें गांव से दूर होती रही। अब वो देखा हाल ये है, वैसे बहुत हजारों वाकयात भरे पड़े हैं, इसलिए एहतराम इनका और अदब जरूरी है। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आले रसूल के बुलाने पर अल्लाह हमारा आना कबूल करे और इनका बुलाना कबूल करे, और हमारे मरहूमीन की बख्शो मगफिरत भी फरमा दे। मैं इधर उधर की बात ना करते सीधा टॉपिक पर आऊँ। जैसे कि आप मेरी आदत से लोग वाकिफ है कि मैं सिर्फ डायरेक्ट बात करता हूँ, कोई तमीज़ नहीं। मेराज जिसके माने होते हैं सीढ़ी के, जीना के होते, उरूज का आला, वो चीज जिससे बुलंदी मिले। और मेराज असल इस्लाही जो माना होगा वो सरदार मदीना का मका से लाख मका में पहुंच करके अपने रब को दीदार करना। ये बताइए आप, सवाल आपके पास में मेरा है कि मेराज किसकी हुई इस रात? बता सकता है? इसके माने उरूज होता है, बुलंदी होती है, ऊंचाई पर जाना होता है। एक सवाल है, बताएंगे आप? 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब में मेराज किसकी हुई? कोई बता सकता है? आमद भी ये कहेगा कि मुस्तफा जाने रहमत की हुई। अरे माँ यार, वो तो पहले ही से अरफों वाला थे, वरफाना लका जिक्र, सुभान अल्लाह। उन्हें इसकी जरूरत क्या थी? वो तो उसी देश से आए थे यहाँ। सरकार फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, पूरी कायनात बनाने से पहले रब ने अपने नूर से मेरा नूर बनाया है। तो फिर वहां जाने का मतलब क्या? वहां तो सरकार पहले ही से थे और वो अपने देश में गए थे। तो फिर उरूज किसका हुआ, मेराज किसकी हुई? कहा तमाम आलम के लोगों की, तमाम मखलूकों की मुस्तफा के जाने से मेराज हो गई है। मेराज मेरे नबी की नहीं, मेरे नबी के जाने से खुदा के सवाए तमाम लोगों की मेराज हो। जमीन पर है तो जमीन वालों की मेराज, हरम से निकले बैतुल मुकद्दस तक तो इस एरिये में सबकी मेराज। बैतुल मुकद्दस से मलए आला आसमान अव्वल पर गए, बीच में जितने लोग मिले सबकी मेराज। आसमान अव्वल से आसमान दोयम पर गए, वहां जितने लोग मिले सबकी मेराज। दोयम से सोयम पर सातों आसमानों में गए, सातों आसमानों पर जो जो मिला मेरे नबी के मेराज नहीं, मेरे नबी से मिलने वालों की मेराज हो रही है। उसी में आदम भी है, उसी में शीशो शोएब भी है, उसी में यूसुफ भी है, उसी में मूसा भी है, उसी में इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, उसी में इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी है, वही ईसा रूहुल्लाह भी है। सबकी मेराज हो रही है। मेरा नबी की जात, मेरे नबी की जात ऐसी जात है जो मेराज पर
ہوتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ معراج کے شبد کا فلسفہ ہم تو ابھی تک یہی جانتے تھے کہ سرکار کی معراج ہوئی، بھائی ان کو کیا اس سے کیا فرق پڑتا، وہ تو وہی تھے، وہ کچھ نہیں تھا تب بھی میرا نبی تھا، صرف رب کی ذات تھی اور مصطفیٰ کی ذات تھی، کائنات میں کوئی شے نہیں تھی، اور کہا تھا میرا نبی رب کے قرب میں تھا، اور وہی گیا، وہی پھر میرے نبی گئے۔ تو اس معراج پر بلانے کا مقصد و منشا یہ تھا کہ جو لوگ برسوں سے تڑپ رہے تھے اور نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد، اٹھا لیے جانے کے بعد آسمان پر اس دنیا میں لوگ انتظار کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت احمد مصطفیٰ کی دی ہے وہ آئیں گے، لوگ منتظر رہے، جب آ گئے میرے نبی تو آسمان کی دنیا میں لوگ، فرشتے، ملک، حور و غلمان، پیغمبروں کی جماعت، ان لوگوں کی جماعت جو معصوم الخطا ہے، پیغمبروں کی جماعت معصوم ہے، رسولوں کی جماعت معصوم ہے، یہ معصومین میرے نبی کی آمد کا انتظار کہ سرکار معراج پر آئیں گے، یعنی معراج سرکار کی کرائی جائے گی، اسی میں ہمارا بھی معراج، ہماری بھی معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف لفظ معراج، سرکار کبھی وہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی مدینے میں ہے، کبھی مکے میں ہے، کبھی کہیں ہیں، کبھی قبر میں ہیں، کبھی حشر میں ہوں گے، کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی پلصراط پر ہوں گے، کبھی جنت میں ہوں گے۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرے دل میں، میرے جگر میں رہتے ہیں، چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، میرا نبی تو ہر ایک مومن کے سینے میں رہتا ہے، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک سنا دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رات جبریل امین کو بھیجا گیا، جاؤ میرے محبوب کو جتنا جلدی ہو سکے لے کر آؤ۔ جبریل امین براق جنت کے باغ میں جب گئے، براقوں کی جماعت تلاش کر رہے ہیں کون سا براق محمد عربی کے لیے لیا جائے، تلاش جستجو جاری ہے، جبریل کی ڈھونڈ رہے ہیں معصوم فرشتوں کا سردار، اور جنت کے باغ میں ڈھونڈا جا رہا ہے براق، ڈھونڈو کہ کون سا ایسا براق ہے جو میرے نبی کے لائق ہے۔ لانا بھی اس کو ہے جو امام الانبیاء ہے، لانا اس کو ہے جو اول و آخر ہے، اور لانا ایسے شہر پر لانا ہے کہ ایسی شہر دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے۔ ایک سفر ہوتا ہے، ایک شہر، ہم سفر کرتے ہیں نا، کرتے ممبئی گئے تھے، آئے کہا چڑیا گھر دیکھا، کہا یار سفر پہ گیا تھا، کہیں سیر کرنے تھوڑی گیا، کہیں گھومنے نہیں گیا تھا، میں کام گیا تھا، کام پتا کے چلا آیا، اپنا سودا کر کے پارٹی سے مل کے۔ اس کو سفر بولتے ہو۔ شہر میں ہر ایک چیز کا معائنہ کیا جاتا ہے، میرے نبی کو سفر نہیں کرایا گیا۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے نبی کو راتوں رات، سیر کرائی، اور سیر کرنے والا، کرانے والا جب سیر کی جاتی ہے تو ایک ایک ان کے عجائبات کو، ان کی خوبیوں کو اس جگہ کے اور تمام تر راز و نیاز کو پردے اٹھا کر کے دکھایا جاتا ہے، تب سیر مانا جاتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے بلایا، سیر کرایا اور سب پردے اٹھا دیے۔ اس کی حکمت بھی بتایا ملا نوائس حربی نے معارج النبوت میں 20 حکمتیں لکھتے کہ معراج کرائی کیوں گئی۔ صرف حکمتوں پر بولا جائے تو صبح ہو جائے گی،
ایک حکمت اس میں بتا، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ معراج کرانے کی وجہ کیا ہے، کیوں کرائی، آخر بلایا کیوں؟ تو بتاتے ہیں اس لیے کرائی گئی اور بلا کر کے سیر کرا کے اس لیے سب معائنہ کرایا گیا، جنت و جہنم سب کچھ دکھایا گیا۔ اور یہ بھی نہیں خالی جنت و جہنم فرشتے ملے، اس میں سب سارے لوگ ملے، بے نمازیوں کی جماعتیں بھی ملی، سود خوروں کی جماعتیں بھی ملی، وہ بھی دکھایا گیا، چغل خوروں کی جماعتوں کو وہ سزائیں بھی دکھائی۔ تو وہ لمبی فہرست ہے، مشاہدات مصطفیٰ، آسمان اول پر، آسمان دو پر، سوم پر، اس کا اگر ذکر کیا جائے پورا مہینہ چاہیے، مہینہ نہیں سالوں چاہیے، لیکن ایک زبردست معجزہ میرے نبی کا ہے، اور وہ ایک پل کا سفر نہیں، اس میں کئی ہزار سال کا مشاہدہ ہے اس کے اندر۔ وہ ایک پل صرف دکھتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ سرکار گئے اور آئے اور زندگی ہلتی رہی۔ کہا اس لیے کرایا کہ جب کل قیامت کے دن قیامت کھڑی ہوئے اور پوری کائنات کے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہو، تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت میرا حبیب بے خوف و خطر ہو اور شفاعت کے دروازے پر دستک دے، شفاعت کا دروازہ کھولوں گا اور شفاعت میرے نبی سے شروع کی جائے گی۔ اس لیے سیر کرانے کی حکمت بتائی ہے، پہلے سے سب کچھ دکھا دو، بعد میں کوئی لوچا لباچا بہانا، کوئی لفڑا نہ ہوئے، یہ بنا کا لال آوے، پہلے دیکھ لے اس قیامت کے دن جب پوری قیامت قائم کی جائے، پورے لوگ موجود ہو، اور اس وقت میرا آب و تاب اور قہاری اور غضب بنا میرا سب ظاہر ہو پوری قیامت پر، تو اس ٹائم پر میرا نبی نفسی نفسی کے عالم میں نہ ہو، بلکہ انا لہا کی صدا لگائے اور سب کی شفاعت فرما دے۔ ہمارے لیے، امت کے لیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق لانے کے لیے جبریل امین پہنچے مجدار میں، اور براق منتخب کر رہے تو ایک براق کے کونے میں کھڑا سر جھکائے رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے۔ جبریل امین نے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں، میں سن رکھا ہوں کبھی سے پہلے سے کہ ایک دن سرکار کے لیے براق زمین پر اتارا جائے گا اور سرکار اس پر سوار ہو کر کے مسجد اقصی میں آئیں گے۔ میں اپنے قسمت پر رو رہا ہوں، کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ ہم سے بہت اچھے اچھے براق ہیں یہاں، یہ عاجزی ان کی سری جب جبریل نے دیکھی تو اسی کو لے لیا اور لے کر کے آئے۔ مکہ کی سرزمین ہے، سرکار سو رہے ہیں، کہا اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ رب نے کہا جبریل آنکھ کافر سے بنایا ہوں، تری ہے اس کے اندر، میرے نبی کے تلوے میں ٹچ کر، میرا نبی ٹھنڈک حاصل کرے گا اور آرام سے اٹھے گا۔ آواز دے کر نہیں اٹھا سکتے ہو، ادب سکھایا جا رہا، ایک تعظیم سکھائی جا رہی۔ واقعی معراج میں بہت سارے عقائدوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر پورا صبر معراج اور سیر معراج پڑھ لیا جائے۔ اسی میں علم غیب کا بھی اظہار ہے، اسی میں تعظیم و توقیر کا بھی اظہار ہے، اسی میں حیات انبیاء کا بھی اظہار ملتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، بہت سارے عقائد اس کے اندر موجود ہیں۔ پتلی آنکھ کی لگائی، سرکار بیدار ہوئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا رب مشتاق ہے، جلدی چلیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور چہرے پر غم کے آثار۔ اس وقت بھی میرے نبی نے کہا میری امت کا کیا ہوگا؟ پیدا ہوئے تو بھی میرے نبی نے رب حبلی امتی کی صدا لگا۔ قبر میں اتر رہے ہیں اور مولا علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتار رہے۔ لمحہ مصطفیٰ جنبش میں تھا، کان جب رکھا گیا تو میرے نبی کے لمحہ مصطفیٰ سے یہ شبد جاری تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جو نبی ہمیں ایک پل بھی بھولا نہ ہو، اس کی ایک رات کے جاگنے کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کی نعت جب پڑھی جاتی تو ہمارے چہرے مرجھانے لگتے اور ڈاماڈول ہونے لگتے۔ ان کا جب ذکر ہوتا تو ہم دونوں میں کھجلی چالو ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ ہمیں کہیں دولت ملنے والی ہے؟ آپ بتائیں لوگ، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے ان کے ذکر سے اور فیضان مصطفیٰ سے ہمارے دل صاف ہو جائے اور ہمارے قدم نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والے کی جگہوں پر چل پڑے، اس لیے کیا جا رہا ہے۔
کوئی اس میں غرض و غایت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی رضا صرف ہے۔ جبریل امین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کل بروز محشر قیامت جو قائم ہوگی، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سوال نیزے پر صورت ہوگا، لوگ برہنہ ہوں گے، 500 سالہ راستہ میری امت رب کے بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگی۔ آج میرے لیے اتنی اعجاز کا، اتنے لمبے سیر کا، رب کے دیدار کا یہ وقت ہے۔ ایسی بلند عروج مقام پر جانے کے لیے لوگ تھوڑی سی اونچائی ملتی ہے تو غیروں کیا اپنے کو بھول جاتے ہیں، لیکن آمینہ کے لال پر قربان جانے کی ضرورت ہے، قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو نہیں بھولاؤ۔ جبریل کیا ریزہ لے کر گئے کہ اللہ تیرا نبی ایسا کہتا ہے، خجا میرے محبوب سے کہہ دے جو تیرا امتی ثابت قدم رہے گا۔ ثابت قدم بہت آسان شبد سننے میں لگتا ہے، بہت مشکل، اس کی ڈیٹیل مانگتی ہے، اس کے 10 شرائطیں اس کے اندر آتی ہیں، اور اسی میں سے ایک 5 وقتہ نماز اس میں ثابت قدمی میں، ثابت قدمی میں 5 وقتہ نماز بھی اور 9 دوسری چیزیں بھی، ایک لمبا الگ میٹر ہے۔ جو تیرا امتی ثابت قدم رہے گا اس کی قبر پر میں براق کھڑا کر دوں گا، اس پر سوار ہو کر کے میری بارگاہ میں چلا آئے گا۔ کیا چاہیے دوستو؟ قبر سے اٹھنے کے بعد براق چاہیے، مسجدوں کو آباد کر دو، علماء کے سمپرک میں رہو، ایمان برباد ہونے سے بچا لو۔ اسی لیے ہم کوشاں ہیں، سادات کرام کی یہ پوری ٹیم، علماء بیرمگام کی یہ پوری جماعت، اسی لیے ہم پریشان ہیں کہ ہماری قوم کا، ہماری جماعت کا ایمان بچ جاوے، ایمان بچ جاوے۔ ایمان اگر بچا رہے گا تو کل قیامت کے دن ہم ایمان بچانے میں اگر کامیاب ہو گئے تو میرا نبی کل جنت دلانے میں کامیاب ہو جائے گا، کل میرا نبی جنت دلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایمان ہی ہمارا آج نہ بچا، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے، اسی لیے بنا کر کے ہم لوگوں نے ہفتہ وار پروگرام چلایا ہے۔ ہم لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور پہنچے وہاں، ایمان و تائید سمجھیں، بچائیں اپنے آپ کو، بہت حالات خراب چل رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شہر سے باہر جب نکالا گیا تو دیکھا کئی ہزار، تعداد اس کی آتی 70,000 جبریل کے پاس، 70,000 اسرافیل کے پاس، 70,000 میکائیل کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں قندیلیں اور شمع لے کر کے سرکار کے استقبال میں سب کھڑے ہیں وادی مکہ میں، اور رب سے آواز آئی، ندائے غیبی ہے، جبریل میرے محبوب کے جو پردے لگے ہیں ان کے چہرے پر، اس نور کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے۔ جب میرے نبی کے جمال جہاں کا چہرے کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا گیا ہے تو تمام جنتی مشعلیں جل کر کے راکھ ہو گئے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کل جب رب کی رحمت کی تجلیات ہم پر برس پڑے تو کیا ہمارے گناہ جل کر کے خاک نہیں ہو سکتے؟ اور رب کی رحمت کی طرف، اور رب کی رحمت کا نام ہی محمد عربی ہے، اسی کو رحمت خدا کہتے ہیں، یہی محمد عربی ہی کا نام رحمت خدا بندی ہے۔ یہاں سے جڑنا ہوگا اور کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار، لمبی سب اس کی چیزیں اگر بیان کیا جائے تو بہت ہم پہنچ بھی نہیں پائیں۔ شارٹ کٹ میں چند منٹ اور ہوں مہمان آپ کا۔ 12 بجا اجازت بابو؟ جی 12 بجا دیتا ہوں، بابو لوگ 12 سے 1 بجائیں گے، منظور ہے؟ ارے آپ بولو ہاں۔ ارے میں 12 بجاؤں گا 12ویں کے نام پر، بابو 1 بجا دیں گے اللہ کے نام پر۔ اللہ لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا اور محمد الرسول اللہ بھی ہو گیا۔ اللہ اس آکڑے کے صدقے میں بخشش فرما دے۔ سرکار سوار ہوئے، عقیدے کی بات میں آپ کو لیتا تھا، براق پر سوار ہوئے، نکلے حرم سے،
ایک نخلستان آیا. جبریل امین کہتے ہیں انزل یا مصطفیٰ، اے محمد عربی اتر جائیے مراد سے. ایک نخلستان آیا، اترے میرے نبی، کہا فصل رکعتین، کہا 2 رکعت نماز پڑھیے. کیا کہا؟ نماز بھی آئی نہیں اور آنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے، آئی نہیں ہے. کہا فصل لے لگا 2 رکعت نماز میرے نبی نے. جبریل نے کہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتا یہ کھا آپ نے جہاں پڑھی وہ جگہ کون سی ہے؟ پھر خود ہی جواب جبریل دیتے کہ اے مصطفیٰ یہ وہ جگہ ہے، یہ مدینہ شہر ہے، آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے اور جس جگہ آپ نے نماز ادا کی ہے یہی روضۃ من ریاض الجنہ کا ٹکڑا بننے والا ہے اور آپ کا مدفن یہی جگہ ہوگا. سرکار نے نماز پڑھ کر کے بتا دیا. متورک جگہ پر نماز پڑھنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے. وہاں سے نکلے کوئی دور پر، جبریل نے کہا انزل اتریے اور یہاں بھی 2 رکعت کہا پڑھیے. کہا کون سی جگہ؟ پھر جواب دیتے جبریل خود کے اللہ کے رسول یہ وہ پہاڑ ہے، کسی پہاڑ پر موسیٰ کلیم کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے کلام کیا کرتے تھے. بابرکت جگہ، متورک مقامات. معراج کی سفر پر میرا نبی جا رہا ہے، اتنے عروج پر، اتنے بلندیوں پر جانا کسی نے نہیں کیا اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. رب کی دیدار کے لیے جا رہا ہے، پھر بھی ان متورک مقامات پر نماز پڑھ کر کے بتانا کیا میرا نبی چاہتا ہے. بھائی لوگوں تمہیں بھی اگر موقع اور میسر آئے کہ مکہ اور مدینہ دیکھنا ہو تو پیر ہم سے جب نکلنا تو تم بھی بابل شاہ دادا کے آستانے پر پہنچ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا. اور احمد آباد ایئرپورٹ پر جاتے جاتے شاہ عالم کا آستانہ راستے میں آتا ہے تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لینا. اعتراض کرنے والے وہ لال رومال والا وہاں کہتا ہے نا مولود مصطفیٰ کی جگہ پر نماز پڑھنا شرک ہے. لائبریری بنایا، خلاصہ کرتا ہوں، جاتے لوگ سن کر کے آتے، اسے بتا دینا کہ میرے نبی نے مولود عیسیٰ پر نماز سفر معراج میں پڑھی. وہاں سے نکلے میرے نبی، نکلے سواری پر سوار ہوئے تو جبریل نے کہا انزل یا مصطفیٰ اتر جائیے 2 رکعت نماز پڑھیے. کہا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ بیت لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. 600 سال پہلے میرے نبی کی میلاد عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت دے کر کے وہیں سے دیا تھا اور آج کے 150 سال پہلے میرے نبی نے اس مولود عیسیٰ کی جگہ پر نماز پڑھ کر کے یہ بتایا لوگوں عیسیٰ میرا 600 سال پہلے میلاد منا گیا ہے، عیسیٰ کی میلاد میں آج 150 سال بعد منا رہا. عقیدہ ملا، ایک نظریہ ملا، بھٹکنا نہیں ادھر ادھر. علماء سے جڑو، دین کے جانکاروں سے جڑو. ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر بھی روکا گیا تھا، اختلاف ہے اس میں. اور پھر حرم بیت المقدس سواری ہوگی، وہاں گئے تو تمام انبیاء کرام بتاتے راستے میں سرکار فرماتے کہ جب میں نکل رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. نمازوں کا ذکر ہو رہا تو معراج کا سفر ہے کہ نماز کا سفر؟ نماز ہی کا ہو شروع سے. سرکار نے گھر پہ بھی نماز پڑھی تھی، وضو فرمایا تھا، شق صدر کیا گیا تھا، جنت سے پانی لایا گیا تھا حوض کوثر سے، سونے کے تھال میں، سونے کے لوٹو جنتی. بہت لمبا واقعہ ادھر جانا چاہتا ہوں. بیت المقدس کے دعا سارے نبی استقبال کر رہے ہیں. سب کیسا سما بیت المقدس کا رہا ہوگا، مسجد اقصی میں کیسے یہ نورانی جماعت، جس جماعت کو رب نے بھیج کر کے اپنا انوکھی ایک جماعت پیغمبروں کی رب نے بنائی. یہ وہ لوگ ہیں آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر ہیں
میرے اور ان کے بیچ میں صرف ایک ہی وسیلہ ہے، وہ محمد عربی کا نام اس کا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اور میرے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، میرا نبی اور میں سامنے آئرک اور ڈائرک ملتے ہیں، سبحان اللہ وسیلہ نہیں ہے نبی اور خدا میں۔ معراج پر اسی لیے بلائے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں تم کو وسیلے کی ضرورت پڑے گی، میرے نبی کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ان بلا کر کے کلام کیا، جو دینا تھا وہ دے دیا، جو انہیں لینا تھا وہ لے لی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ بتاتی ہے تاریخ کہ اور آپ کے پڑھتے ہوئے آتا ہے آقا علیہ السلام بڑے بڑے پیغمبر آدم علیہ السلام تو رشتے میں تو ان کے باپ ہی لگتے ہیں، بھلے میرے نبی کا مقام رفع والا سب سے، لیکن جہاں پر رشتہ آ رہا ملا عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اسی کے جد امجد اسماعیل نبی اللہ جیسے لوگ، تو میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لوگوں کا لحاظ کر کے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جبریل امین نے دست مبارک تھاما، آپ نماز پڑھیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا مصطفیٰ آج آپ کا یہ مقام، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں بیٹے آج یہ تیرا مقام ہے، تو آج امام بنے گا اور ہم سب تیرے مقتدی بنیں گے۔ سوال کروں حق ہے؟ سب سڑ کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نبی تو کئی سو سال بعد موسیٰ کے دفن ہونے کے بعد جا رہے ہیں قبر میں نماز، بیت المقدس میں پہنچے وہاں بھی موجود، آسمانوں کی دنیا میں گئے عیسیٰ وہاں بھی موجود، واپس پلٹے تو 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات موجود۔ یہ موسیٰ کا مقام ہے کہ نبی سفر کر رہے ہیں تو وہاں قبر میں دیکھ رہے ہیں، وہاں موجود، بیت المقدس میں موجود، آسمان میں موجود، ہر جگہ میرا نبی جب موجود ہو سکتا ہے تو یہ بھی نبیوں کی جماعت ہے، یہ بھی جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں، اور ان کے حیات ظاہری اور باطنی یہ سب کچھ ماننا ہمارے لیے کہ نبی کی جماعت اسی جسم و جسمانیت کے ساتھ باقی رہتی ہے، حیات رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، رب کے طرف سے رزق اسے دیا جاتا ہے اور وہ رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ بھی بیان کرتے ہو خیال میں نہیں رہے، بولے یہ ہو گیا عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں مر کر مٹی مل گئے، اور یہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں، انہی کا سر انہی کا جوتا، خود یہ بیان کرتے کہ سارے نبیوں کی امامت نبی نے کرائی، اور یہ جب زندہ نہیں تو کہاں سے؟ اور نماز مرنے والوں پر نماز ہوتا ہے؟ کسی مردے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی مردہ اگر اٹھ کر یہاں جائے تو ایک نمازی نہیں دکھے گا، کریمہ مسجد کیا بیگم کام کی 30 لوگ چھوڑ دیں گے، وہاں تو آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود۔ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ نبی زندہ ہوتا ایک پل کے لیے، صرف جو قائد قدرت ہے ایک پل کے لیے موت آنی ہے، بس اس کے بعد پھر وہی زندگانی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کی بہت اہمیت ہے دوستو، میں اپنی بات ختم کر کے صرف نماز پر ایک تھوڑی سی ٹپڑی کر دینا چاہتا ہوں۔ نماز معراج میں ملی سرکار کو نماز امت کے لیے، اس میں ہماری معراج ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ اگر سجدہ کرنے کا ثواب سمجھ چاہیں تو سر سجدے سے اٹھائیں گے ہی نہیں۔ اور ایک حدیث سرکار کی یاد آئی، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندے خدا مومن گھر سے نہا دھو کر کے پاک و صاف ہو کر کے کپڑے پاک پہن کر کے پاک ارادے کے ساتھ پاک رب کے گھر کی طرف چلتا ہے، اور پاک رب کے گھر میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھنے کا جیسے ہی ارادہ کرتا ہے، رب کہتا ہے جبریل جاؤ، اے فرشتوں جاؤ، کیا حکم ہے؟ اس کی جتنی چلتی تھی اس نے کر لی، اس کی جتنی طاقت تھی سب کچھ اس نے کر لیا۔ پاک ہونے میں، نہانے دھونے میں خوب پاک ہو گیا، کپڑے پاک رکھنے میں، وضو کرنے میں، یہ اس کے اختیارات میں تھے، لیکن اسی کے جسم میں گناہ بھی ہے
یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن میرے اختیار میں تو ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ کتنا پیار ہم سے کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں ان گناہوں سے اسے پاک کروں, اس لیے کہ یہ پاک و صاف ہو کر کے آیا ہے اور پاک گھر میں کھڑا ہے. یہ اس کے اختیار میں تھا, گناہوں کو گندگیوں کو ہٹانا اس کے اختیار میں نہیں لیکن میرے اختیار میں ہے. جتنے گناہ اس کے ہیں سب کا پوٹلا باندھ کر کے بازو میں رکھ دو تاکہ یہ خود جیسے ظاہر میں پاک ہے باطن میں پاک ہو کر کے اپنے پاک پروردگار کی عبادت کر سکے. تم رے یا کہاں جانا چاہیے؟ آؤ اپنے رب کے گھر کی طرف. ہائے ہائے, نمازیں پڑھو دوستو. پھر وہ جب نماز پڑھ چکا ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتے اللہ اس پوٹلے کا کیا کرنا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے رہنے دو, مت ڈالو اس پر. اب میری یہ شان کریمی کے خلاف بات ہے کہ گناہ اس سے جدا کر لیا ہوں تو اس پر ڈالا جائے. رہنے دو, پاک ہو. فجر آپ نے پڑھی پاک گناہوں سے, سگیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے. ظہر تک آپ نے کچھ ادھر ادھر وہ آپ سے غلطی ہوگی, سگائے گناہ معاف, پاک ہو گئے. ظہر سے اثر تک غلطیاں ہوئی, گناہ ہوئی انجانے میں, اثر پڑھی معاف, پاک کر دیے. یعنی پلس ہوتا رہا, رب کی اس نماز مائنس کرتی رہی. یہ لائی ہوئی مصطفیٰ کی یہ تحفہ معراج المومنین جو صلاۃ ہے یہ ہمارے گناہ کو مائنس کرتی رہی. مغرب پڑھے تو عصر سے مغرب کے بیچ میں جو ہمارے پاس گناہ پلس ہو گئے تھے مائنس کر دیا مغرب کی نماز نے. ہم نے مغرب سے عشاء تک کچھ گناہ صغیرہ ہم سے ہو گئے جانے انجانے میں, عشاء کی نماز پڑھی ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے, سو گئے اسی حالت میں. اے بندے مومن تو نماز پڑھ کر سویا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں عزیز کی ساری کر کے سویا ہے, نماز پڑھ کے سویا ہے, پاک و صاف ہو کر کے سویا ہے, ظاہری باطنی تجھے رب نے پاک کر دیا ہے. اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا حال, کیا بات ہوگی کہ پاک بندہ اپنے پاک رب سے ملنے جا رہا. اپنے رب کی طرف میں اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اور باپو لوگ دوسرے تو حکم ان کا ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہی لوگ بولے ہم سنیں. میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, جوان لوگ چلیں گے جذبے ان کے پاس, لیکن پھر بھی ان کا سہارا ہے. یہ سہارا یہاں بھی ہم آباد رکھیں گے اور یہ سہارا ہمیں میدان محشر بھی یہ آباد رکھیں گے. ان سے وعدہ دو, ان کا ساتھ ہم یہاں دیں گے, کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارا ساتھ دیں گے. آل رسول کی احترام تعظیم کرو, جڑے رہو ان سے. نبی کی آل ہے, یہ عمل سے نہیں بنے ہیں دوستو, یہ نسبت رسول کا فیض ہے کہ 1400 سال بعد بھی بریلی کی دھرتی سے مفتی اعظم ہند پکارتے ہیں کہ سید ہو آل رسول ہو, جب تک وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک تعظیم امت پر واجب قرار دے دی جاتی ہے. ہم اس کا عمل دیکھتے ہیں, ہم کون سے بہت بڑے عامل ہیں, عمل نہیں ہے, عمل سے نہیں بنے ہیں. نہ صحابی عمل سے بنا ہے نہ اہل بیت عمل سے, دونوں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے معزز مکرم محترم لائق شان لائق احترام ہیں. اس لیے انہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے آل نبی کا بھی احترام کرتے رہیں گے اور صحابہ نبی کا بھی احترام اور تعظیم کرتے رہیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اس سفر معراج, شیر معراج اور معراج کی شب کے صدقے فعل میں ہم لوگوں سے جو مولا بولنے میں سننے میں آج اس سے پہلے بھی جو بھی گناہ سرزد ہوئے مولا اسے معاف فرما دے. ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی اور ہمیں اپنے اعمال کی نگہداشت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. بالخصوص ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ